अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो मुसन्निफ़ का खून, दुख, मुस्कुराहटें सब उसकी कहानियों में शामिल होती हैं, लेकिन बिलखसूस ये कहानी, मेन कहानी इसकी जो मैं और इंजीर, इसमें बाकायदा मेरे आंसू भी निकले हैं और सोचते हुए जो कैफियत होती हैं एक डूब कर लिखने वाले ऑथर की, उसमें कुछ हिस्सा मुझे मिला हुआ है, तो वो चलता रहता है। तो चंद एक रवायात हैं जो जन्नत से इंसान के, अम्मा हवा और बाबा आदम के वहाँ से निकलने का, कि कौन से पत्ते दरख्त के थे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए या उनको छुपा कर तो वहाँ से वो निकले थे जब इदराक हुआ था। तो मैंने एक मुस्तनद किताब में एक तस्वीर देखी थी इसी तरह की, कि ये दोनों निकल रहे हैं और इंजीर के पत्ते इन्होंने अपनी शर्मगाहों पर रखे हैं पर्दे के लिए, और साथ ही लिखा गया था कि ये सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग रही है एक वक्त में। तो बहरहाल इंजीर के पत्ते, इज़्ज़त की हिफाजत लड़की के हवाले से वो मेरे जहन में आया, तो मैं और इंजीर नाम मैंने एक अफसाने का रख दिया। तो वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। लंबा है अफसाना, लेकिन पहले मैंने सोचा था इसके दो कर दूँ इससे, लेकिन फिर मैंने कहा कि पढ़ने सुनने वाले आसानी है आजकल, सुनने में भी पढ़ने में भी। कोई मूड में बैठा हो तो पढ़ ले, एक ही निशिस्त में तो ज़्यादा अच्छा है। मैं और इंजीर। जब हमारे घर के कुशादा सहन में उगे दरख्तों के छोटे से झुंड पर इंजीरों के रंग पहली बार सब्ज़े से घने जामनी रंग में तब्दील हुए, तो मैं 12 साल की थी। उन्हीं दिनों मेरे बाबा ने अपनी ढलती उम्र का तज़किरा करना शुरू कर दिया और रवैये में कुछ ऐसी संजीदगी आने लगी कि आम बोल चाल में भी खासा ठहराव आ गया। वो इंजीर के पत्तों को हसरत से देखते, जैसे कह रहे हों, तुम इतने बड़े और घने क्यों नहीं हो जाते कि ख़ुद ही इंजीरों को यूं ढांप लो कि मैं पोटलियों के झंझट से निकल जाऊं और तुम्हारे हुस्न और पाकीज़गी को खुली फ़िज़ाओं में फैलता हुआ महसूस करूं। सहन की ज़मीन में इंजीर के दरख्तों की फ़ितरी ज़रूरतों को पूरा करने की सकत ना थी, न मौसम न मिट्टी, मगर बाबा चंद साल पहले से उन्हें इसी तरह सेंच रहे थे कि लगता था मिट्टी और जड़ों और उनके नीचे की नमदार मिट्टी सब ने मिलकर एक दूसरे को कबूल कर लिया है। उन दिनों हमारे घर के सहन में लगे अंजीरों के दरख्तों पर मैंने तरह तरह के परिंदे मंडलाते, चहकते, उमड़ते और शाखों के पत्तों में दुबके बैठे देखे। उनमें बाज़ अम्मा को इतने पसंद थे कि उसने उन्हें पकड़कर पालने की कोशिश की, मगर बाबा जानवरों और परिंदों को घरेलू बनाने की हमेशा मुखालफत करते थे। इस तरह घर वालों से ध्यान हट जाता है। उनका जवाब सादा और तहकमाना होता। जिस रोज़ पके अंजीरों को दरख्त से चुनकर अम्मा के साथ वो कमरे में दाखिल हुए, तो एक अजीब सी हसरत और इत्मीनान मैंने उनके चेहरे पर देखा। तो आपने इस ज़मीन से फल पकवा ही लिया? अम्मा ने अब्बा को तहसीन से देखते हुए कहा। हाँ, जानती हो, जहाँ अंजीर की फसलें सलीक़े से पकाई और उतारी जाती हैं, वहाँ रहमत बरसती है। बाबा के अंदाज़ में आर्जी तौर पर वो फ़ख्र आया जो उनके मिजाज का हिस्सा ना था। माँ बाप के इस मुख्तसर से मुकालमे में मैं कहीं शामिल ना थी। अकलौती होने की वजह से इतना भी नज़रअंदाज किया जाना मुझे बहुत खलता था। अब याद आता है उस रोज़ मामा ने मुझे डांटा भी था। बाबा, आपको मामा से ज़्यादा प्यार है या मुझसे? मैंने बाबा के सामने ट्रे में रखे अंजीरों को अपने हाथों से ढांपने के अंदाज में कहा। तुमसे और किससे? तुम्हारी अम्मा मेरी बेटी तो नहीं है ना? बाबा ने अंजीरों से नज़रें हटाते हुए कहा, और फिर बेखुदी में उनकी नज़र एक सानिया को मेरी हथेलियों के नीचे अंजीरों पर पड़ी।
اور وہ میری آنکھوں کو دیکھنے لگے، مگر مجھے اپنے اور ان کے درمیان پکے ہوئے انجیر حائل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے لگا ان کی اور میری محبت میں پکے ہوئے انجیر ایک شفاف مگر باریک سی باڑ کا فاصلہ بن گئے ہیں۔ میں نے انجیروں کی ٹرے کو دھکیل کر ان سے ہتھیلیاں ہٹا لیں اور وہیں پر جیسے ٹرے سے تھوڑے فاصلے پر اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ساکت ہو گئی۔ لگتا تھا وقت میرے اور بابا کے لیے تھم گیا تھا اور وہ ان لمحوں میں ساکت رہے اور میری خاموشی کا حصہ بنے رہے، شاید اسی لیے کہ وہ کیفیتوں کے ایسے نظاموں کو سمجھتے تھے۔ مگر اماں بہت بے چین ہو گئیں اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ میں اگلے ہی لمحے ماں کی گود سے اٹھ گئی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شانی، او شانی، اماں نے آوازیں دیں۔ بابا خاموشی سے دیکھتے رہے۔ میں واپس آئی تو کانچ کی چوڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے توڑا اور پھر کانچ کے ایک حصے کو سچ سچ بتانے کی قسم دی، اسے چوما اور پوچھا کہ بابا میری اماں کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ پھر اپنی آنکھیں بند کیں، چوڑی کے ٹکڑے کو بند کی گئی مٹھی میں توڑا اور تیسرا حصہ چوڑی کا اماں بابا کے پیار کا پیمانہ بن کر میری ہتھیلی پر آ گیا۔ میں نے آدھی ٹوٹی چوڑی کا بیچ کا حصہ ساتھ بیٹھی اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اماں نے وہ پیار کا ٹکڑا بابا کو دکھایا اور مسکراتی ہوئی دوسرے ٹکڑے کے ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگی، جس میں میرے اور بابا کے پیار کا اندازہ ہونا تھا۔ بابا سنجیدہ ہو کر کرسی پر بیٹھے تھے، کوہنیاں میز پر اور چہرہ ہاتھوں میں ٹکائے، کبھی پکے انجیروں اور کبھی مجھے آنکھیں گھما کر دیکھ رہے تھے۔ ابھی چوڑی توڑی نہ تھی کہ بابا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے گود میں بٹھانے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پکڑی چوڑی لے لی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے چوڑی چھینی تو اچک کر ان کی گود سے نکل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ دوسری چوڑی اتاری اور میں نے ایک بار پھر چوڑی کے ٹکڑے کو سچ سچ بتانے کی قسم دی اور اپنے اور بابا کے پیار کو جانچنے کے لیے اسی انداز میں چوڑی توڑ دی۔ بابا اب پھر اسی طرح ساکت ہو گئے تھے جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں ہوئے تھے۔ اب بابا کی نظریں لگتا تھا کسی غیر موجود نقطے پر مرکوز تھیں، شاید اس غیر موجود نقطے پر وہ ٹوٹتی چوڑی کا نتیجہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ میں نے مٹھی کھولی اور کانچ کا درمیانی چھوٹا سا حصہ بابا کو دکھایا جو ماں کے پیار کے ٹکڑے سے کہیں چھوٹا تھا۔ بابا کی خاموشی نہ ٹوٹی اور نہ میرا غصہ کم ہوا۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ میں چلائی اور دوسرے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر رونے لگی۔ اماں بھی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ اس عمر کو مجھ سے زیادہ کانچ پر یقین کیوں ہے؟ بابا کے دل سے آہ نکلی۔ مجھے تو بھائی کی خواہش تھی ہی، مگر اس واقعے کے بعد بابا سے بھی میں نے بیٹے کی خواہش کا ذکر سنا، میرے سامنے تو نہیں، مجھے دوسری چارپائی پر سویا ہوا سمجھ کر۔ اگر وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نہ مر جاتا تو آج 18 سال کا ہوتا۔ اس رات بابا نے مایوسی اور آہستگی سے کہا، آپ بھی تو وہ دن نہیں بھولے؟ اماں نے کہا تو بابا نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں نے بابا کی آہ محسوس کی تو اپنی چادر کے چور کونے سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی اور اپنے آنسو پینے لگی۔ شانی کے اسکول کے پاس ہی جو بوتیک ہے انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا ہے، بس سوچ رہی ہوں کام دوبارہ شروع کر دوں۔ اماں نے بابا کی طرف کروٹ لیتے ہوئے ان کے کان میں کہا۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یاد آیا آج بابا دفتر سے واپس آئے تو کافی تھکے تھکے اور نڈھال لگ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا جب وہ دفتر جا رہے تھے تو تب بھی ایسے ہی تھے۔ ملازمت پر انسان خوشی خوشی جائے تو آدھی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اماں نے بابا کا دفتر رخصت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بابا دروازے سے باہر نکل گئے۔ اماں کے دوبارہ ملازمت کرنے کے سوال پر آج بابا پہلی بار چپ ہو گئے، حالانکہ تب اماں نے بوتیک سے بابا کی مرضی سے ہی کام چھوڑا تھا۔ میری اماں اس قصبے میں جو شہری آبادی کے طرز پر ترقی کر رہا تھا شادی کے بعد آئی تھیں۔ میرے بابا کی نوکری بڑی سڑک سے تھوڑے فاصلے پر ایک فیکٹری میں سفید پوشی کی زندگی گزار سکنے والی ملازمت تھی۔ اس سے پہلے ایک زرعی علاقے میں آباد اس قصبے کی پگڈنڈیاں سڑک کا روپ دھار چکی تھیں۔ اماں کے یہاں شادی کی وجہ بابا سے محبت اور رشتہ داری تھی۔
رشتہ داروں کی نیم رضامندی سے سب طے ہو گیا اور سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ بوتیک ایک عورت چلاتی تھی، مگر اس کا خاوند بھی وقتاً فوقتاً آتا رہتا تھا۔ اس کی بد نگاہی کو پہلے تو اماں نے نظر انداز کیا، پھر ایک بار کی دست درازی کو بھی خود تک محدود رکھا۔ بوتیک میں کام سے تھک جاتی ہوں۔ اس واقعے کے چند روز بعد اماں نے بابا سے کہا، کل سے کام پر نہ جانا، میں کل ہی انہیں اطلاع کر دوں گا۔ بابا نے فیصلہ کن مگر دھیمے لہجے میں جواب دیا، اور اب تو شانی کو بھی تمہاری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بابا نے بات میں اضافہ کیا، اس وقت میں اسکول کا کام کر رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انجیروں نے گہرا جامنی رنگ پکڑنا شروع نہ کیا تھا۔ انہی دنوں میں نے ماموں کے گھر سے چوڑی توڑ کر پیار کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اگلے سال میں نے بابا کے ساتھ مل کر انجیروں کی حفاظت کی۔ پھل توڑا گیا، سب کے چہرے پر مسکراہٹیں آئیں اور بھری ٹرے کو کسی نے دھکا بھی نہ دیا۔ حفاظت کے دوران میں نے ان پرندوں کو بدستور آتے ہوئے دیکھا، منڈلاتے، چہکتے، امڑتے اور شاخوں پر دبکے بیٹھے۔ اماں نے انہیں پالتو بنانے کا تقاضا بھی نہ کیا۔ یہی سال مکمل خوشی کا سال ثابت ہوا۔ اگلے سال درختوں کے تاملے صاف کیے گئے، کھدائی ہوئی، پانی دیا، درختوں کا پانی چھڑک کر صاف کیا اور کیڑوں کا خیال رکھا گیا۔ پتوں اور شاخوں کی حفاظت کی گئی، مگر ابھی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکنے بھی نہ پائی تھی کہ بابا کو ایسا فالج ہوا کہ لگتا تھا انجیر پکنے سے پہلے ہی اجڑ جائیں گے۔ مگر جب بابا کی زندگی کے بارے میں تسلی ہو گئی، مگر زبان اور جسم کے فعال ہونے کے بارے میں نہیں، تو میں نے ان سے انجیر کے درخت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ میں نے سوچا جب پکے پھل کا ڈھیر چن کر ان کے سامنے رکھا جائے گا تو شاید ان کو ویسی ہی خوشی مل جائے جو ان کی صحت کا باعث بن جائے۔ ابھی تک وہ صرف دیکھ سکتے تھے۔ شروع میں میرے غیر شادی شدہ چاچا نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور مستقل اماں کے ساتھ بابا کے علاج معالجے میں ہاتھ بٹایا۔ پھر وہ موقع بہ موقع آتے رہے۔ وہ بھی اسی قصبے میں مقیم تھے۔ بابا کے علیل ہوتے ہی مہمانداری بہت بڑھ گئی۔ رشتہ دار، قصبے والے، بوتیک والے، فیکٹری والے، جوان بوڑھے، ہر کوئی آتا رہا۔ میری زندگی میں اتنے اجنبی لوگوں کا اتنے قریب سے ہمدردی حاصل کرنے کا پہلا موقع تھا۔ ہر کوئی ہم دونوں کو پورے تعاون کا یقین دلا رہا تھا۔ اماں مہمانداری اور تیمارداری میں محو، میں پکتے انجیروں کی حفاظت میں۔ انجیروں نے جامنی رنگ پکڑنا شروع کر دیا تھا اور شاخوں پر بوجھ بڑھ چکا تھا۔ میں بڑے انہماک سے انجیروں کو پوٹلیوں سے اس طرح ڈھکنے لگی جیسے بابا کے ساتھ پچھلے سال میں نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہوئے بھی میں اسی خیال میں محو رہتی، اور پھر جب گھر کی چار دیواری میں آ جاتی تو یہ کام مجھے اور بھی زیادہ مشکل نظر آنے لگا۔ میں درختوں کو بڑے غور سے دیکھتی، منڈلاتے، چہکتے، امڑتے اور شاخوں پر دبکے بیٹھے پرندوں کو بھی غور سے دیکھتی، انہیں اڑاتی اور ہر جامنی ہوتے ہوئے انجیر کو غلاف میں لپیٹ کر محفوظ کر لیتی۔ پھر مجھے یہ کام مشکل نظر آنے لگا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا یہ کام میں بابا کی مدد کے بغیر نہ کر پاؤں گی۔ درختوں کے کئی زاویے میرے گھر میں ہونے کے باوجود میری نظروں سے اوجھل تھے۔ کئی پکے انجیر میری نظروں سے اوجھل رہے جیسے وہ درخت پر تھے ہی نہیں، اور پھر جب وہ بھوکے پرندوں کی خوراک بنے تو مجھے احساس ہوا جیسے میرے انجانے میں وہ داغے جا رہے ہیں۔ یہ جزوی سمجھوتہ ہی نئے باب کا آغاز بن گیا تھا۔ اس سمجھوتے کی توجیہ سوچنے لگی۔ یہی نظام ہے۔ اپنی ہی دلیلوں میں میری کمزوریوں کو جواز ملنے لگا۔ اماں کی مصروفیت، بابا کی بیماری، چاچا کا کم آنا، مہمانوں کی مصروفیت، سب نے باغ کی حفاظت سے میری توجہ ہٹا لی، اور اب میرا اسکول کا کام بھی کم ہونے لگا۔ ایک نئی مصروفیت اور نئی مصروفیت کا انتظار ہوا۔ انجیر جو بچ سکے ٹرے میں سجا کر بابا کے سامنے پیش کیے گئے، مگر ان کی صحت کی حالت کچھ ایسی تھی کہ لگتا تھا انجیر ان کے لیے کوئی سوال نہیں رہا، یا وہ انجیر کو بھی اس کی موجود زمین کے حوالے سے
یا اس مٹی کے فطری میلان کے باعث اس خسارے کی وجہ سمجھنے لگے تھے۔ اگلے سال نہ تھاملہ صاف کیا گیا، نہ شاخوں کی تراش خراش، نہ کھدائی۔ میں جیسے تیسے میٹرک پاس کر کے ماموں کے پاس لاہور آ چکی تھی۔ یہاں کالج کی زندگی میری منتظر تھی۔ جن دنوں میں لاہور آئی وہ موسم وہی تھا جب انجیر پکنے لگتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھر میں ان کی حفاظت کے لیے پوٹلیاں بنایا کرتے تھے۔ میں یہاں آ کر اپنے رشتہ داروں سے ملی، بہت سی سہیلیاں بن گئیں، اور وہ اس بات پر خوش ہوتیں کہ مجھ سی خوش شکل لڑکی ان کی سہیلی بن گئی ہے یا ان کی رشتہ دار ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہاں کسی کے باپ کو انجیر اگانے کا شوق نہیں، اس لیے ان پوٹلیوں کی بھی یہاں ضرورت نہ تھی جو ہم بناتے رہتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ ایک بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، جس کا احساس بہت بعد میں ہوا، کہ یہاں انجیر کے درخت نہ تو اگائے جاتے تھے لیکن ماؤں نے کئی پوٹلیاں بنا کر ضرور رکھی تھیں۔ میں نے بہت غور کیا، یہ کس قسم کے پھل کو چھپانے یا بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو میرے علم میں ایسا کچھ نہ آیا۔ پھر ایک روز 2 عمر رسیدہ بہنوں کو ان پوٹلیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے چوری سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اگر گناہ، تہمت یا الزام کی کوئی شکل ہوتی تو وہ پوٹلیاں ان کو چھپانے کے خوب کام آتی تھیں۔ میں نے ہر دل عزیز لڑکیوں کے انداز کا بھی جائزہ لیا، جسے تب میں نہ سمجھ سکی تھی، تاہم کچھ تذبذب سا ضرور محسوس کرتی تھی، مگر اب لگتا ہے وہ گرہیں کھل گئی ہیں۔ وہ ہر دل عزیز نیم سپردگی کے بظاہر غیر محسوس میل جول کو خوب سمجھتی تھیں، اور اس غیر اعلانیہ تعلق کو بخوبی نبھاتی بھی تھیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس خاموش ڈور سے اپنے ایسے رشتوں کو یوں باندھے رکھتی تھیں کہ ان سے برابری کی سطح سے ذرا اوپر ہوتیں۔ یہ ذرا اوپر کا استحقاق وہ مردوں کو بلیک میل کرنے کے امکان سے حاصل کرتی تھیں۔ معمول میں سب ٹھیک چلتا تھا۔ یہاں کے لڑکے اکثر بہن یا دوست کہہ کر قریب آتے اور گرل فرینڈ بنانے کو فوراً تیار ہو جاتے۔ گاؤں میں میل ملاقات کے مواقع کم ہوتے تھے۔ ایسے کم مواقع کو غنیمت جان کر لڑکی لڑکا کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق بنا لیتے تھے۔ میرے ماموں شادمان 3 کے سرکاری فلیٹ میں رہتے تھے۔ یہاں سے کالج بھی دور نہ تھا اور رہنے کی جگہ بھی صاف ستھری تھی۔ انہیں لاہور میں ٹرانسفر ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، لیکن چند ایک سال ہی میں ان کا دوست احباب کا حلقہ خاصا وسیع ہو گیا تھا۔ شروع میں تو زندگی بڑی پرتپاک اور سحر انگیز لگی، مگر سفیدے کے درختوں کے ساتھ کھلتی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر مجھے زیادہ سکون محسوس ہوتا۔ رات گئے یہاں میرے اپنے قصبے سا سکوت ہوتا تھا۔ درختوں کی تازہ خوشبو اکثر مجھے اپنے انجیر یاد دلا دیتی، اور میرے بابا کا وہ مطمئن چہرہ میری نظروں میں گھوم جاتا، جو اپنا کام مکمل کر کے سکون میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ انجیر جنت کا پھل ہے۔ ایک روز جب وہ پکے دانوں پر پوٹلیاں باندھ چکے تو انہوں نے میرے کندھے ہلا کر مجھے بتایا، انجیر کا پھول اس کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ اپنا حسن نمایاں نہ کر کے ہی شاید مقدس ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے بے ساختگی سے جواب دیا، مگر انہوں نے میرا کندھا نہ چھوڑا اور لاپرواہی سے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جانتی ہو، جب میں ان انجیروں کو ڈھک دیتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاکیزہ حور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا بات میری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں۔ میں خاموش رہی تھی، مگر اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے ایسی خاموشی ماؤں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ کسی عرضی نسوانی نفسیات کا پرتو ہے، جس میں ہر عورت یا لڑکی محض اپنی رازدار خود ہی ہوتی ہے۔ تم یہ نہیں جانتی نا؟ چلو اندر چلیں، اور ہم اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بابا کی بات سن لی تھی، اس نے مجھ پر اثر بھی کیا تھا،
لیکن میں پوری طرح سمجھ نہ پائی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ جب جب ان پھولوں کی مجھے حفاظت کرنی تھی اور میں نہ کر پائی تھی تو مجھے افسوس ضرور ہوتا تھا کہ پرندے انہیں کیوں کھاتے ہیں، انہیں ابھی پکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں سوچتی یہ تبھی پکتے جب میں انہیں پرندوں سے بچا پاتی۔ کبھی کبھی صحیح اور غلط کے گھناؤنے دراہے پر کھڑی رہتی، بے بس تذبذب میں ڈوبی۔ گاؤں سے اماں کا آنا اور وقتاً فوقتاً میرا مختصر وقت کے لیے گاؤں جانا چلتا رہا۔ اماں نے بوتیک پر کام شروع کر دیا تھا۔ بابا کی حالت بدستور وہی تھی۔ میں جب جاتی تو اماں کا کام کچھ کم ہو جاتا۔ ایک روز میں گاؤں پہنچی تو اماں سے ملنے بوتیک چلی گئی۔ تب میں ایف اے کا امتحان دے چکی تھی۔ بوتیک میں کام والے کمروں سے پہلے دفتر تھا۔ بوتیک کے دفتر میں مالکن کے بجائے اس کا خاوند تھا۔ میڈم کہاں ہیں؟ سلام کے بعد میں نے پوچھا۔ ان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اماں سے مل سکتی ہوں؟ میں نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، تم بھی یہیں آ کر ماں کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی؟ اکاؤنٹس دیکھ لیا کرو، تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کام کافی بڑھ چکا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں حیرت کی پرواہ کیے بغیر میرے قریب سے قریب تر ہونا جاری رکھا۔ ایکسکیوز می، میں نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا، جب پہلی بار وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اس نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں میری ماں نے بعد میں اس کی بیوی سے بات کر کے محفوظ طریقے سے کام سے انکار کیا تھا۔ اب وہ اماں کو ویسا کہہ کر مجھے راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خاموش رہی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی جس کے آگے وہ کھڑا تھا اور جو کام کرنے والی عورتوں کے کمرے میں کھلتا تھا۔ پھر وہ دو بار کام پر آ گئی، پھر وہ دوبارہ کام پر آ گئی۔ تم بھی سوچ لو، اس نے کہا اور راستہ چھوڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی شام بوتیک کی مالکن کا جوان بیٹا کاشف بابا کا حال پوچھنے کے بہانے ہمارے گھر آیا۔ اس نے راستے میں مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بوتیک نہ آیا تھا کیونکہ اس کے باپ نے اسے بوتیک آنے سے منع کیا تھا۔ ماں جی نے خیریت پوچھنے بھیجا ہے، اس نے پھلوں کا شاپر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ اماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس خوشی کی گرہیں کھولنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں ایک بار پھر صحیح اور غلط کے گھناؤنے دوراہے پر ساکت کھڑی تھی، اس سے صرف ایک قدم پیچھے، جہاں مجھے بابا کی زندگی کی آخری علامت ان کی آنکھوں کے بھی ڈوب جانے کا احتمال ہوتا۔ اس دوراہے پر ساکت کھڑی تھی، اس سے صرف ایک قدم پیچھے، جہاں مجھے بابا کی زندگی کی آخری علامت ان کی آنکھوں کے بھی ڈوب جانے کا احتمال ہوتا۔ 12ویں جماعت کا نتیجہ آنے اور داخلہ ملنے کے دوران وہی موسم تھا جب انجیر اگتے اور پکتے تھے۔ درختوں کی دھلائی، تھاملوں کی صفائی، کھدائی اور نگرانی تو ہوئی، مگر میوے پھر محفوظ نہ رہ سکے۔ باقی ماندہ پھل حاصل کر لیا گیا، مگر اب یہ سب بابا کے لیے بے معنی تھا۔ ان کے جسم میں حرکت تو ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر زبان پوری طرح فعال نہ ہوئی تھی۔ ضروری کام ہوتا تو اشاروں سے بتا دیتے، لیکن بہت سی ایسی باتیں جو وہ کرنا چاہتے تھے اور اشاروں سے بھی کر نہ سکتے تھے، نہ کرتے تھے۔ ان کی صحت کی بہتری میں تاخیر کی وجہ شاید ان کا یہی رویہ تھا کہ وہ زندہ رہنے کی امنگ اپنے پس انداز کیے گئے پیسوں اور ماں کے زیور کی طرح کھو چکے تھے۔ مجھے ڈر ہے کوئی اصل ضرورت مند بھوکا ہمارے درخت تک پہنچے۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اصل ضرورت مند بھوکا ہمارے درخت تک پہنچے اور اسے بے پھل کا پا کر بد دعا نہ دے دے۔ ایک رات بابا نے اماں سے اپنا یہ خوف سانجھا کیا۔ 3rd ایئر کے امتحانات کے بعد چند ایک مختصر تکنیکی کورس میں نے اماں اور ماموں کے کہنے پر کیا۔ BA میں داخلے سے پہلے ہی اپنے حسین ہونے کا احساس ایک یقین بن چکا تھا۔ میں آئینے میں خود کو اچھی نہ بھی لگتی تو لوگوں کی گئی تعریفیں میرا سمعی گھیراؤ کیے میرے چاروں طرف گونجنے لگتی۔
ان میں لڑکے، مرد، عورتیں شامل تھیں۔ یہ آوازیں گاؤں میں گھورتی نظروں کی بھی تھیں، جن میں کچھ کم شدت نہ تھی۔ ان دنوں میری راتوں کی نیند کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ گاؤں کی کچھ یادیں بھی تھیں۔ تب تک میں یہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ لڑکوں کی طرح سے شادی کرنے کی آفر کا مطلب شادی کی خواہش میں سنجیدہ ہونا نہ تھا، بلکہ قریب آنے کا باعزت بہانہ تھا۔ اسی طرح حسن کی تعریف کا مطلب جسم کے حصول کی خواہش کا باعزت مطالبہ تھا۔ میرے گھر سے کالج کا فاصلہ 10 سے 15 منٹ کی واک کا تھا۔ ماموں یا ماموں کا ڈرائیور اکثر مجھے گاڑی پر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ اب ان کے دفتر اور میرے کالج کے اوقات کار میں فرق پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے اکثر پیدل جانا پڑتا تھا۔ اپنے حسین ہونے کا یقین رکھنے والی لڑکیاں ادھر ادھر اپنی طرف دیکھنے والوں کی نظروں سے اپنے حسن کی تصدیق نہیں کراتی ہیں، بس اپنے دھیان بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک لڑکا کالونی سے شادمان مارکیٹ تک میرے قریب قریب رہ کر پیچھے پیچھے آیا کرتا۔ دوسرا لڑکا گندے نالے کے پل پر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتا، اور کبھی کبھی بالکل ماڈل لگتی ہو، کرینہ دیکھے تو جل کر مر جائے جیسے ڈائلاگ بولا کرتا۔ کبھی میری تھکان کا گمان کر کے لفٹ کی پیشکش کرتا۔ اس طرح کچھ اور موسمی پرندے۔ میرے ساکت رد عمل میں اکتاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کالونی کے افسر خاصے خوشحال تھے، مگر اس خوشحالی کا ذکر وہ کسی سے نہ کرتے تھے۔ ایک خاموش یقین ہر کسی کے محکمے کے مطابق تھا، اور 19-20 کی غلطی سے تنخواہوں کے علاوہ آمدن کا اندازہ بھی۔ اس کا مظاہرہ افسران کے رویے سے کم اور ان کی اولادوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ میرا ایک افسر کی بیٹی کی شادی پر جانا ہوا۔ شادی کسی فیشن شو کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شادی ہال میں اگرچہ اس قسم کا فنکشن میرے لیے پہلا نہ تھا، مگر دیکھنے والوں کو میری طرف دھیان دینا اتنا ضروری کیوں لگ رہا ہے؟ ویسے ہی ہے نا؟ چند سہیلیاں میری طرف آئیں تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا۔ ہاں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نے تبصرہ کیا، پل والا لڑکا بھی تو ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ میرے ذہن میں آیا اور میری حیرت کو حسن کا کوئی اور رنگ دے کر ایک اور سہیلی میری تعریفیں کرنے لگی، حالانکہ وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان میں سے 2 تو ماڈلنگ بھی کرتی تھیں۔ ماڈل بنو گی؟ ایک لڑکی نے کہا۔ میں چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ I'll make it for you۔ وہ دیکھیں میں مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہائی گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ ہائی انکل۔ ایک خوش شکل مرد جس کی عمر 40-45 کے درمیان ہوگی مجھے مخاطب کرنے کے انداز میں میرے سامنے تھا۔ ہائی انکل۔ اس کی معیوبیت دیکھ کر میں نے کہا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ انکل نے باروب مگر شریفانہ انداز میں پوچھا۔ جی، مشتاق صاحب میرے انکل ہیں، میں ان کے ساتھ ہی شادمان کالونی میں رہتی ہوں۔ اوہ نائس مین۔ میں دراصل وہ 2 ماہ پہلے ہی کالونی میں آیا ہوں۔ سی یو دین۔ ایک اور شخص ان سے مخاطب ہوا تو ادھر چلے گئے۔ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، دوسری ماڈل نے مجھے بتایا، اور ہاں ہمارے بڑے مہرباں ہیں۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں تو کہتی ہوں تم ہم سے کل شام کو ہی ملو۔ پھر کسی اور مہمان کی مداخلت ہوئی اور پارٹی اپنے معمول کی مداخلت سے چلتی رہی۔ دیکھو شانی، وہ پولیس افسر ایک شریف آدمی ہے۔ اگلے روز میں اس ماڈل سے ملی تو اس نے کہا، تو میں نے یوں کہا جیسے اسے بات مکمل کرنے کا موقع دے رہی ہوں۔ I know you don't like uncles. Yes, sick of. Men are men. So, men are men, either uncles, brothers, or friends, also called. اور تمہارا مطلب یہ بھی ہوگا، girls are girls، چاہے وہ بھی کچھ بھی ہوں، so called. Of course. ایک بات تم نہیں سمجھتی شانی، we don't want to listen of sex by them anyway. You know, does not sound well. میں نے کہا، aren't they men? ماڈل نے کہا۔ دوسری نے لقمہ دیا، so it becomes exchange of interests. جو میرے دل سے سچے رشتے نبھانے کی خواہش ختم نہیں ہوئی، میرے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ میرے دل سے سچے رشتے نبھانے کی خواہش ختم نہیں ہوئی، میرے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ You know شانی what is love. Sorry you don't. میرا مطلب لوگ کسی کیفیت کو پیار سمجھ لیتے ہیں،
میں نے ماڈل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمارا چہرہ، ہمارا جسم مردوں کے لیے ایک چلتی پھرتی تحریک ہوتا ہے۔ آئی ایزیوم یو انڈرسٹینڈ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی شکل اور انداز میں میری اماں سے بہت مشابہت تھی۔ بس یوں تھا کہ وہ مجھے اپنی ماں کا ماڈرن ورژن لگ رہی تھی۔ مرد اپنے پسندیدہ چہرے اور جسم سے ایک خاص ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارا چہرہ، ہمارا جسم انہیں مل نہیں جاتا، وہ اسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ اس کیفیت میں وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ واٹ؟ وہ آرٹسٹ بن جاتے ہیں۔ وہ ہماری ان تصویروں میں اپنی خواہشوں اور تصورات کے رنگ بھرتے ہیں۔ وہ ہمارے روپ کو اپنی پسند پر اتنا ڈھال لیتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے ہمارا اصل روپ وہی ہے جو صرف چاہنے والے کو ہی محسوس ہو سکتا ہے۔ دیٹ از دا ٹائم فار us ٹو کیش۔ میں بتاتی ہوں۔ دس از سو کنفیوزنگ ایکسپلینیشن۔ ایک اور ماڈل نے جو اپنے آپ کو حقیقت پسند سمجھتی تھی مداخلت کی۔ ہمارے جسم کو دیکھ کر جو ہیجانی کیفیت مرد میں پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمیں بہت حسین سمجھنے لگتا ہے، آئی ٹیل یو، اگر اس کیفیت کو کسی بھی ذریعے سے، یعنی اس کو ہمارے علاوہ ختم کر دیا جائے اور پھر مرد ہمیں دیکھے تو ہم حسین ہی نہ رہیں۔ دوسری ماڈل نے کہا، انٹرسٹنگ ڈسکشن۔ نو اٹس اوور۔ میں نے بات ختم کر کے دوسری بات شروع کر دی، مگر دوسری لڑکیوں کا دھیان دروازے کی طرف گیا اور ہائے کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میں ابھی دروازے کی طرف دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ لمحے بھر کے لیے اندھیرا ہوا۔ میرے ذہن نے بھی جیسے پلک جھپکی اور آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کے دورانیوں کو کچھ بڑھا دیا۔ پلاننگ، مجبوری یا جبلت کے اثر میں سرزد ہونے والی سرگرمی حقیقت یا دانش کے فہم کے کسی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ اس مختصر تاریکی کے وقفے نے ایک سوال جسے میرے دل پر دے مارا، مختصر تاریکی کے وقفے نے ایک سوال جسے میرے دل پر دے مارا۔ نتیجے میں ماں کا گھنا سرمئی مبہم چہرہ اس سیاہی پر چھا گیا اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں جنریٹر کی روشنی پہلی چمک کی طرح سر چڑھ کر بولنے لگی۔ ایک معزز دوست کے ساتھ پولیس افسر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی ہاتھ ملائے اور باتیں کرتے ہوئے ہمارے پاس سے ہوتے ہوئے اگلے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ سب توڑ پھوڑ کا زمانہ ہے۔ روس جیسا ملک ٹوٹا، اس سے پہلے جرمنی جیسا، اس سے پہلے خلافت ختم ہوئی۔ ایک نے بات مکمل کی، ہاں یہ صرف سیاسی حدود ہی نہیں، نظریاتی ڈائناسورس کی شکست کا دور بھی ہے۔ دوسرا بولا، علمی عدم توازن نے معاشی کیڑے پیدا کیے ہیں، اکنامیکل پیراسائٹس۔ تاریخی عمل ایک احساس دور سے گزر رہا ہے۔ ایک اور تبصرہ، اور معاشی افریط علمی، سیاسی اور معاشی بونوں کو غلام بنا رہے ہیں، نگل رہے ہیں، اور نتیجے میں نظریاتی اور اخلاقی ہیجان میں لوگ بے بس ہیں۔ دانشوری جاری تھی۔ واٹ اے پرسنالٹی۔ ایک ماڈل نے نئے شخص کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کندھے اچک کر تبصرہ کیا۔ انکلز کے شریفانہ انداز میرے لیے غیر مانوس نہ تھے۔ مجھے ایک غیر محسوس تحفظ کا احساس بھی ہوا اور یہ یقین میں اس وقت بدل گیا جب آنے والے دنوں میں میرے کچھ کہے سنے بغیر میرے گھر سے کالج کا فاصلہ میرے لیے انتہائی پرسکون بن گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ جب بات تھوڑی سمجھ میں آئی تو سوچا جن کے اقربا میں ایسے مہربان ہوتے ہیں تو روزمرہ مسائل ان لوگوں سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچ تو گئی، کچھ اطمینان اور سہارا بھی ہوا، مگر وہ اعتماد اور ذات کا یقین جو بیمار باپ کے ہمراہ ہوتا تھا ناپید ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری یہ مایوسی بھی دکھ میں بدلنے نہ پائی تھی کہ بابا کا 3 سطری خط آیا، شکستہ تحریر، میں نے خواب میں تمہیں انجیر اگاتے دیکھا، مجھے ہاتھوں میں زندگی آتے محسوس ہوئی، صبح اٹھا تو کچھ لکھ سکتا تھا۔ واہ بابا، میرے بابا کی قوت ان کی انگلیوں کے پوروں سے
جس میں سرایت کر رہی تھی، میری آنکھوں میں پانی یوں چھلکا جیسے وہ انجیر کے کھدے تھاملے کو سیراب کرنے کو لپک رہا ہے۔ تو دوستو یہ میں اسے یہیں پہ ایک قسط ہی بنا رہا ہوں، آگے والا حصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک فلو میں اسے بھی کر دیا جائے، لیکن اسے کنٹینیو کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو شکریہ، جاری رکھیں گے انشاءاللہ جلدی۔